नाज़रीन और सामीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपका मेज़बान डॉक्टर एस.एम. मुबशिर आलम आपके पसंदीदा रूहानी प्रोग्राम रहनुमाई में हाजिर खिदमत है। और इस शेर से आज का ये प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं कि अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। मोहतरम नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम रहनुमाई जो आपका पसंदीदा प्रोग्राम है, इसमें आप लाइव कॉल करते हैं और अपने मुआशरती रूहानी मसाइल का हल मालूम करते हैं, और हम इल्मुल अदाद के मुताबिक, इल्म जफर के मुताबिक जायचा तरतीब देकर आपका बताते हैं कि आपके जो ये मसाइल जिनसे आप परेशान हैं, इनका हल कुरान और सुन्नत के मुताबिक और अक़वाले बुजुर्गान दीन के मुताबिक क्या किस तरह निकलेगा, कौन से वो तीर बहदफ आप वज़ाइफ पढ़ेंगे, कौन से सदक़ात करेंगे जिससे आपके ये मामलात में आसानी हो जाएगी। आप हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर लाइव कॉल के ज़रिए प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और आज चूँकि शहर कराची में कल से ही बारान रहमत का नज़ूल हो रहा है, रब करीम के करम से जो अवामुन्नास ने बिलखुसूस कराची के रहने बसने वालों ने दुआएं की हैं, अल्लाह ताला ने उन दुआओं को कबूल किया और गर्मी की शिद्दत ख़त्म हुई। शदीद गर्मी थी, माहौल आप देख रहे थे बहुत गर्म था कराची का, और सबकी ख्वाहिश थी और सबकी आरज़ू और दुआ थी कि बारान रहमत का नज़ूल परवरदिगार आलम करे। और अल्हम्दुलिल्लाह शहर कराची में बरसात हुई और मुस्तकिल बरसात हो रही है। अब जहाँ बरसात हो रही है, जहाँ रहमत हो रही है, वहाँ इंतज़ामी मामलात की वजह से, शहर के इंतज़ामी मामलात की वजह से जो है वो बहुत कुछ देखने में आ रहा है और बहुत कुछ खुलकर सामने आ रहा है, जो आप न्यूज़ पे भी देख रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ पे भी देख रहे हैं, और हम भी समाअत कर रहे हैं और देख रहे हैं कि इंतज़ामी मामलात कितने धर्म भरम हो गए। सफाई का नाक़िस इंतज़ाम था, जिस बिना पर जब पानी बरसात की सूरत में रोडों पे खड़ा हुआ, कचरा कुंडियों में आ गया, तो सारा कचरा बाहर बहकर आ गया लोगों के घरों के दरवाज़ों पर, हत्ता के मसाजिद के भी मेन गेट्स के ऊपर देखने में आ रहा है कि कचरे का अंबार लगा हुआ है, ग़लाज़त का ढेर लगा हुआ है। तो यहाँ हमें इसको भी देखना है। इंतज़ामी उमूर में सीएम साहब सुबह से गश्त पर हैं शहर के, और वहाँ ये देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी मशीनरियाँ तो रोड पे खड़ी हुई हैं, सकिंग प्लांट खड़े हुए हैं, बिल्डोज़र खड़े हुए हैं, लेकिन अमला गायब है। तो ये सारे मामलात हैं मोहतरम नाज़रीन इकराम, जो हमारे शहर कराची को दरपेश मसाइल हैं, चाहे वो पानी का मसला हो, चाहे कि इलेक्ट्रिक का बिजली के मामलात हों, या दीगर महकमों के मामलात हों, वो सब कुछ मामला धर्म भरम नज़र आता है। और कहीं भी कोई ऐसा हमें वो नज़र नहीं आता कि जहाँ प्रॉपर वे में काम हो रहा हो, सिवाय एक इदारे के जो डिसिप्लिन के साथ, जो पूरी फ़र्ज़ मनसबी अपना रहे हैं और अपने फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं, वो एक ही इदारा है, और वो आपके और हमारे सबके सामने, जिसको हमेशा हमने सैल्यूट किया और अप्रिशिएट करते रहते हैं उनको। मोहतरम नाज़रीन, ये प्रोग्राम रहनुमाई आपकी हर तरह से रहनुमाई के लिए हाजिर होता है। ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में, और हम हाजिर होते हैं। यही वजह है कि आज हमारी होस्ट ज़ैनब साहिबा थोड़ी सी कन्वेंस की प्रॉब्लम की वजह से रोडों पे पानी खड़ा हुआ है, तो वो पहुंचने में थोड़ी ताख़िर हो रही है उनको। इंशाअल्लाह ताला वो भी ज्वाइन करेंगी। और हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में एक बहुत मौज़ूद शख्सियत, जिन्होंने मेट्रो टीवी देखा और मेट्रो टीवी पे प्रोग्राम देखा, प्रोग्राम रहनुमाई, इस प्रोग्राम से मुतासिर होकर अपने कुछ मसाइल लेके ये रूहानी वेलफेयर ट्रस्ट पर आए और अपने मामलात किए। इनका पहले हम तारुफ कराते हैं। जनाब हकीमुद्दीन साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, इन्होंने अपने मसाइल हमसे डिस्कस किए, रूहानी वेलफेयर पर आए। अल्लाह करीम की अता से वो मसले इनके बेहतर हुए, उनमें बहुत इनको फ़ायदा हुआ। ये ख़ुद ही आपको इंशाअल्लाह ताला अभी बताएंगे कि किन किन मामलात में
پھنسے ہوئے تھے اور ان معاملات سے بڑے پریشان تھے. حکیم الدین صاحب, آپ کا مکمل تعارف آپ ہمارے ناظرین کو کرائیں کہ آپ کہاں رہے, اتنا عرصہ آپ پاکستان سے باہر بھی رہے, کئی ممالک میں رہے ہیں آپ, تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کی اویئرنیس کے لیے اپنا مکمل انٹروڈکشن کرائیں. شکریہ بہت ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حکیم الدین ہے اور میرا تعلق جو ہے وہ درس اور تدریس سے ہے. درس اور تدریس سے ہے اور میں نے دنیا کے مختلف ممالک میں کام کیا ہے. میری آدھی سے زیادہ زندگی جو ہے وہ باہر کے ملکوں میں کام کرتے ہوئے گزری ہے الحمدللہ. میرا سب سے پہلا اپائنٹمنٹ جو تھا وہ ایسٹ افریقہ یوگنڈا میں تھا, جہاں پہ میں نے 6 سال کام کیا. یہ فرام 1978 اپ ٹو 1982 تک تھا. اس کے بعد, اس سے پہلے میں پاکستان میں کام کرتا رہا مختلف جگہوں پہ. پھر مجھے اللہ تعالی نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں باہر جاؤں اور اپنی صلاحیت کا اجاگر کروں دوسری نیشنلٹیز کے سامنے. پہلا میرا اپائنٹمنٹ یوگنڈا میں تھا جہاں میں نے تقریباً 6 سال پڑھایا. اس کے بعد پھر میں نے وہیں پر ایک یونائٹڈ نیشن کی ایجنسی ہے UNDP, یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام, اسے میں نے اپلائی کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے مجھے اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی کامیابی عطا کی. اور پھر میں نے, میرا جو اسائنمنٹ تھا وہ اسمارا یونیورسٹی میں تھا ایز اے لیکچرر. اب حکیم الدین صاحب, انٹرپٹ کرنے کی معذرت, قطع کلامی کی معذرت, پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہوا ہے جی. تو محترم ناظرین, ہم ملتے ہیں ایک مختصر بریک کے بعد اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہیں سے کنٹینیو کریں گے. اور ہماری ہر دل عزیز بہن جو اس پروگرام کی رونق بھی ہیں, ہوسٹ ہماری میزبان, اس پروگرام کی میزبان محترمہ زینب صاحبہ, وہ آ چکے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ بریک کے بعد وہ ضرور آپ سے جوائن کریں گی. بہت شکریہ. رہنمائی میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ زینب اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام رہنمائی. اور جناب, جیسا کہ آپ کو پتا ہے باران رحمت ہے اور اگست کا مہینہ ہے, ہر طرف خوشحالی ہے, ہر طرف ہر چہرہ شاداب ہے کیونکہ یہ آزادی کا مہینہ ہے. اور جناب, جس طرح سے اللہ رب العزت کی رحمتیں بھی آیا ہیں, لیکن جہاں رحمت ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ مسائل بھی ہوتے ہیں, تھوڑی تاخیر اس حوالے سے. لیکن جناب, جس طرح سے تمام دنیا کی کائنات کے تمام کام چلتے رہتے ہیں, اسی طرح سے آج ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. اسی طرح کیونکہ خدمت خلق کا جذبہ جب انسان میں ہوتا ہے, جس طرح سے خدمت خلق کا جذبہ ہر فرد میں موجود ہوتا ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو جناب, ہم بھی اسی جذبے کے تحت اس پروگرام کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں آپ کے جانے پہچانے ڈاکٹر مبشر عالم صاحب, جو کہ جس طرح سے روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن پر کام کر رہے ہیں اور چیئرمین ہیں, اور جس طرح سے اپنی ٹیم کو لے کر چل رہے ہیں, وہ تمام باتیں آپ کے سامنے ہم گاہے بگاہے پیش کرتے رہتے ہیں. آج حکیم الدین صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, جن کی گفتگو آپ نے وقفے پہ جانے سے قبل بھی سنی. درس و تدریس سے ان کا تعلق ہے, لیکن ہمارا یعنی روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن کا ڈاکٹر صاحب کا اور حکیم الدین صاحب کا ایک الگ سے گہرا تعلق بھی یوں بھی ہے کہ وہ جب تشریف لائے ہیں روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن پر, اور ڈاکٹر مبشر عالم صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی, اور انہی سے جانیں گے کہ کس طرح سے ان کی ملاقات ہوتی ہے اور کیا مسائل تھے, اور وہ مسائل اب کہاں کس حد تک حل ہو چکے ہیں. تو جانتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر, جس طرح سے میں نے اپنے ابتدائیہ میں عرض کیا, تو میں جاننا چاہوں گی کیونکہ تدریس سے ماشاءاللہ آپ کا تعلق ہے, اور تدریس میں بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے اور اٹینشن رہنا پڑتا ہے, کیونکہ بہت زیادہ بولنے کا بھی اس میں مارجن بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ جب ڈاکٹر صاحب کے پاس تشریف لائے ہیں, کیا مسائل تھے اور کس طرح سے اگر ڈاکٹر صاحب نے آپ کو گائیڈ کیا؟ شکریہ. میں ڈاکٹر صاحب سے اس سال 5 مئی کو فرسٹ ٹائم ملا تھا. اچھا. اس سے پہلے میں میٹرو ٹی وی دیکھتا تھا, میٹرو نیوز 1 نمبر 1 دیکھتا تھا, اور میری بڑی خواہش تھی, میرے آئی ہیڈ 2 پرابلم میرے پاس تھے. ایک تو کڈنی اسٹون, اچھا, دین شوگر. ٹھیک. شوگر ٹائپ بی, بٹ کڈنی ڈاکٹر سے دیٹ یور kidney is a factory of stones. So
स्टोन निकल जाते थे, ऑपरेशन भी मेरा हुआ। अच्छा। हाँ, बाहर हुआ था ब्रुनाई दारुस्सलाम के, 4 स्टोन निकले थे। अच्छा। लकीली वो यूरिटर में ट्रांसफर हो गए थे, गिर गए थे फ्रॉम किडनी से यूरिटर। ठीक। सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद भी फिर किडनी में स्टोन बनना शुरू हो गए। अच्छा। तो मैंने अपनी वाइफ से साथ डिसाइड किया कि लेट्स गो एंड सी डॉक्टर मुबशिर आलम एंड टेक द डिसीजन। आई मीन कोई एडवाइस फ्रॉम हिम। सो वी रीच देयर। 5 तारीख को हम पहुंचे डॉक्टर साहब के पास। 5 मई मुझे याद है। फिर डॉक्टर साहब लकीली हमें मिल भी गए वहाँ पे। ठीक। मिलने के बाद फिर हमने अपने मसले बता दिए। मैंने कहा डॉक्टर मेरे साथ ये 2 मसले हैं। हाँ, किडनी है और शुगर है। शुगर भी थी, किडनी में स्टोन का भी मसला था। ठीक है। ये दोनों था। तो मुझे उन्होंने फौरन आबी शफा दिया, दम किया हुआ पानी। यकीन माने आप, यकीन करें या ना करें कि मेरा एक स्टोन जो है विद इन ए वीक पास हो गया। अल्लाह अकबर, माशाल्लाह। बिल्कुल सर आप बता रहे हैं, बिल्कुल यकीन करेंगे क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर जिस प्लेटफॉर्म पे आप मौजूद हैं, जिस तरह से आपने खुद भी अर्ज़ किया कि यहाँ आपने रहनुमाई प्रोग्राम देखा, मेट्रो 1 पे भी प्रोग्राम आपने देखा और उसके बाद आप डॉक्टर साहब के पास तशरीफ़ लेकर गए हैं। तो जिस तरह से कराची में 3 ब्रांचेज अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही हैं, पूरे पाकिस्तान में ब्रांचेस काम कर रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में रूहानी सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांचेस काम कर रही हैं। और जब इतनी मोहब्बत के साथ, इखलास के साथ इंसान काम करता है तो लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तभी इतनी बतदरीज तरक्की के मराहिल तय हो रहे हैं। डॉक्टर साहब से पूछेंगे, डॉक्टर साहब आप क्या फरमाएंगे हकीम साहब के बारे में, जब ये तशरीफ़ लाए थे और अब इनकी क्या पोजीशन है? इन्होंने तो खुद बताया कि इन्हें फ़ायदा हुआ है, आप क्या देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैनब, आपकी आज की गैर मौजूदगी का हमने फ़ायदा उठाया और प्रोग्राम के होस्ट बनने की हमने जिम्मेदारी कबूल की। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और इतनी देर में आप आ गई ब्रेक में, आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ। अरे जज़ाकल्लाह। आज के रूहानी प्रोग्राम में जज़ाकल्लाह। देखें, हकीमुद्दीन साहब और इनसे जैसे कई अफराद, यानी कि बेशुमार हमारे पास लोग आते हैं अपनी परेशानियों का हल मालूम करने के लिए। और मेट्रो टीवी पे तकरीबन 6 साल का अरसा गुजर गया। ये प्रोग्राम पहले इस्तिखारा ऑनलाइन के नाम से था और अब रहनुमाई के नाम से मजीद इसको वसी कर दिया गया। ना सिर्फ वज़ाइफ के हवाले से हम बताते हैं लोगों को, तावीज़ात के हवाले से बताते हैं, बल्कि उनकी जिस्मानी प्रॉब्लम्स, अमराज के हवाले से ही बताते हैं। उन्हीं में से एक हमारे हकीमुद्दीन साहब प्रोग्राम देख के मुतासिर हुए, रहनुमाई देख के मुतासिर हुए, हमारे यहाँ आए रूहानी वेलफेयर पर। कितना फ़ायदा हुआ ये तो ये गुफ्तगू के दौरान मज़ीद बताया है और बताएंगे आगे। लेकिन आज मैं अपने व्यूअर्स की खिदमत में ये अर्ज़ करता चलूँ कि कॉन्सेप्ट बना लिया है लोगों ने जहन में कि खानकाहों पे, आस्थानों पे या जो लोग रूहानी इलाज करते हैं उनके पास सिर्फ जाहिल लोग जाते हैं जिनके पास दुनिया की तालीम नहीं होती, दुनियावी तालीम जिनके पास नहीं होती, सिर्फ वो जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट बन गया है। आज हकीमुद्दीन साहब का इस प्रोग्राम में आना इस बात की दलालत है, इस बात की दलील है कि पढ़े लिखे लोग भी इन अमराज का शिकार हो जाते हैं, इन अमराज का शिकार हो जाते हैं, चाहे वो रूहानी मामलात हो, फाइनेंशियली मामलात हो या जिस्मानी बीमारियों में मुब्तला हो। तो इन जैसी शख्सियत जो तालीमी दर्स व तदरीस के शोबे से वाबस्ता है, ना सिर्फ पाकिस्तान में, ब्रुनाई दारुस्सलाम में इन्होंने बताया और यूएनओ से के एक इदारे में भी इन्होंने काम किया, मलेशिया भी गए, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर इन्होंने जॉबें की, काम किया, अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। जब इन मामलात में आ गए तो ये एक जो खुद लेक्चरार हैं, एक इल्मी शख्सियत है, तो इन्होंने राब्ता किया। तो ये बात रद्द होती है आज कि जी खानकाहों पर, आस्थानों पर या जो तावीज़ात से रूहानी इलाज करवाते हैं, अमलिया से रूहानी इलाज करते हैं, वहाँ सिर्फ जहला जाते हैं, वहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं जाते। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का एहसान अजीम, मेरे बुजुर्गानी दिन की दुआ है मेरे साथ कि रूहानी सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पर तमाम तबकात ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, चाहे वो पढ़े लिखे हों, तालीमी याफ्ता हों या गैर तालीमी याफ्ता हों, जाहिल तो नहीं कहना चाहिए, लफ्ज़ बड़ा मायूब लगता है हमें, कम पढ़े लिखे हों, वो तमाम लोग जो है रूहानी वेलफेयर पर आते हैं और उनके लिए हम और हमारा स्टाफ शब रोज़ मेहनत कर रहा है।
اور یہ معاملات ہیں. باقی جو دیگر تفصیلیں جو ان کو کاموں میں فائدہ ہوا یہ خود اس پروگرام میں بتائیں گے. بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے, جہاں تک میری یادداشت ہے, کہ ہم نے گزشتہ پروگرامز میں کافی وقت بیت گیا لیکن اس بات کو کہ لائر بھی تھے ایک صاحب, وہ بھی تشریف لائے تھے, ان کو بھی فائدہ ہوا. تو الحمدللہ چاہے آپ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہوں, آپ کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے, آپ کا اعتقاد ہونا چاہیے. آپ جس طبیب کے پاس جا رہے ہیں, چاہے وہ ایلوپیتھک ہو یا ہومیوپیتھک ہے یا حکمت کے حوالے سے, لیکن آپ اس یقین کے ساتھ جائیے کہ اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے, اور یقیناً اللہ رب العزت نے اس شخص کے ہاتھ میں میرے لیے شفا رکھی ہوگی. تو جب یہ اس یقین سے آپ علاج کرواتے ہیں تو یقیناً آپ کو شفا بھی ملتی ہے, اور صحت و تندرستی بے شک اللہ رب العزت دینے والا, اور صحت بڑی نعمت ہے. جس طرح سے آپ سر, میں آپ سے یقیناً جاننا چاہوں گی کہ آپ جب تشریف لائے تھے ڈاکٹر صاحب کے پاس, اس وقت آپ کی جو صحت کیفیت تھی, اور فزیکلی میں پوچھنا چاہوں گی جو آپ کی کیفیت تھی اس میں اور اب کتنا فرق ہے, اور اب آپ اپنے شعبے کو یا اپنے پروفیشن کو کس حد تک زیادہ بہتر طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ توجہ دے رہے ہیں؟ شکریہ. میں پھر ایڈ کرنا چاہوں گا پچھلی بات سے جو میں نے ختم کی تھی. جی. تو کڈنی کا میرا جو مسئلہ تھا, جی, اسٹون کا, میرا یورین جو تھا وہ کبھی بھی مطلب کلرلیس نہیں ہوا. ہاں. جس دن سے میں نے آب شفا پیا ہے, ایک تو میرا اسٹون پاس ہو گیا, دوسری چیز یہ کہ میرا یورین جو ہے وہ کلرلیس ہو گیا الحمدللہ. اب مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے یورین کے ساتھ, ورنہ میں بہت پریشان تھا پچھلے, یہ مجھے سمجھ نہیں رہے, میرا آپریشن ہوا تھا باہر 2010 کے اندر, جب تک 4 پتھر نکلے تھے, اور ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا تھا کہ بھائی آپ کی کڈنی جو ہیں وہ فیکٹری ہیں اسٹونز کی, وہ بناتی رہیں گی, کیویٹی ہے بنتے رہیں گے. لیکن جب میں نے ڈاکٹر صاحب سے آب شفا لیا, الحمدللہ دم کیا ہوا پانی, مجھے اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے نجات دلا دی. نو پرابلم, مجھے آئی ہیو نو پرابلم ایٹ آل ناؤ. یہ پچھلے 3 مہینے سے ہو رہا ہے, سر کچھ مجھے پرابلم نہیں. شوگر کا آپ لے لیجئے, اور اچھی بات, شوگر کی میں میڈیسن صبح اور شام لیتا تھا, اب میں نے صبح کی میڈیسن ریڈیوس ختم کر دی, اور صرف شام کو لیتا ہوں. مجھے رات کو جب میں سوتا تھا تو مجھے بہت دفعہ پیشاب کرنے کے لیے جانا پڑ جاتا تھا, لیکن اب جو ہے الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کی شوگر فری میڈیسن لی, اور میں صرف 2 ہفتے میں 2 دفعہ لیتا ہوں اس کو. اچھا. اس سے مجھے اتنا فائدہ ہوا کہ مجھے اپنی جو ایلوپیتھک کی میڈیسن تھی اس کو ریڈیوس کرنا پڑ گیا, اور اب میں صرف شام کو میڈیسن لیتا ہوں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ میری رپورٹ جو ہے شوگر کی وہ نارمل پہ آ گئی ہے. مجھے اتنی محسوس کرتا ہوں میں اپنے آپ کو طاقتور, وہ فتح ختم ہو گئی میرے پاس سے جو میں ڈاکٹر صاحب پہ آنے سے پہلے تھی. کچھ ہی کام کرنے کا دل نہیں چاہتا تھا. یعنی ڈاکٹر صاحب یعنی سر یہ بات یقینی طور پر جب ہم صحت مند ہوتے ہیں تو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں, چاہے گھریلو زندگی ہو یا پھر جب ہم کسی پروفیشن سے کسی شعبے سے وابستہ ہوتے ہیں, یعنی اپنے ہر کام کو بہتر طریقے سے انجام دے سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے میں چاہوں گی کہ جب جس طرح سے آب شفا کی بات ہوئی ہے, اور ہم ہمیشہ اپنے پروگرام میں بتاتے ہیں کہ آب شفا آپ فی سبیل اللہ دے رہے ہوتے ہیں, دوسرے وظائف بھی آپ ماشاءاللہ بتاتے ہیں ہمارے ناظرین کو, تو جب یہ وہی میرا اگین سوال وہی ہے کہ جب میں آپ کی کیفیت میں آپ کو کتنا فرق محسوس ہوتا ہے, اور دوسرے ساتھ ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ جب ایک ڈاکٹر کے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے اس کو صحت مند ہوتا ہوا دیکھ کر کس قدر قلبی سکون ملتا ہے. یہ دونوں سوال کے جواب ضرور. بہت شکریہ زینب. دیکھیں بڑے ریلیٹڈ سوال جو ہے نا کوشچن آپ کرتے ہو, اور یہی پروگرام کی ہوسٹ کی خوبی ہوتی ہے. تھینک یو. دیکھیں حکیم الدین صاحب یا ان جیسے دیگر لوگ جب پریشان حالات ہیں نا تو اسی رات میں ہمارے وظائف شروع ہو جاتے ہیں. صحیح. اور ان کے لیے تسبیحات جو وظائف ہیں ہمارے نوافل وغیرہ پڑھ کر, اور ان کے لیے دعاؤں کا ایک سلسلہ, ایک باب شروع ہو جاتا ہے دعاؤں کا ہمارے دائرے میں. تو دوا اور دعا دونوں سنت ہے, تو دوا بھی دی جاتی ہے اور دعا بھی دی جاتی ہے. بے شک. تو جلدی اس میں امپروومنٹ آنا شروع ہو جاتا ہے اس مریض کے اندر. صحیح. اب جیسے حکیم الدین صاحب آئے, ان کی وائف آئیں, ان کا علاج شروع ہوا, اور جب ان میں امپروومنٹ آنی شروع ہوئی اور انہوں نے آگے بتایا کہ بہت بہتر محسوس کرا, تو ہم نے کہا انشاءاللہ تعالی مزید بہتر ہوگا, مزید معاملات میں آسانی ہوگی اور صحت میں بھی تندرستی ہوگی. تو پھر شکرانے کے نوافل ادا کیے جاتے ہیں. بے شک. اللہ کے حضور سربسجود ہو کے شکرانہ ادا کرتے ہیں ہم کہ پروردگار ایک تیرا بندہ اور بندی ہمارے پاس آئے,
ایک ہم وسیلہ بنے پروگرام رہنمائی کے ذریعے صحیح اور روحانی ویلفیئر کے معاملات میں انہوں نے آ کے اپنے معاملات پیش کیے. اب ان کے اندر بہتری آنی شروع ہو گئی ہے, تو مزید ان پہ رحم اور کرم فرما, آمین ثم آمین. اور مزید لوگوں جتنے لوگ پریشان حال آ رہے ہیں روحانی ویلفیئر پر, ان کے معاملات میں آسانی پیدا فرما. تو خوشی کی جہاں تک بات ہم نے کی تو بے انتہا خوشی ہوتی ہے. ٹھیک ٹھیک بے انتہا باقی کنٹینیو بالکل. کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس بات کو یقیناً مزید کنٹینیو کریں گے اور آپ سے بھی مزید جانیں گے کہ آپ نے اور کیسا پایا وہاں روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن پر. ایک مختصر صحتمند زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس وقت ادراک نہیں ہوتا کہ ہمیں اللہ رب العزت نے کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے, اور خدا نخواستہ جب ہم پر کوئی ایسی پریشانی آ جاتی ہے یا ہمیں کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں تب ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے جب وہ چیز ہمارے پاس نہیں ہوتی. تو شکر بجا لائیے پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمیں صحت مند زندگی عطا فرمائی ہے. ایسے لوگوں کے پاس ضرور جائیے جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں, ان کی دلجوئی کیجیے, ان سے محبت سے پیش آئیے, ان کی بات سنیے, کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے. وہ لوگ جو بیمار ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کا دکھ, ان کی تکلیف, ان کا درد ہم اس میں شامل ہوں, ہم ان سے ان کی پریشانی کو شیئر کریں. صرف 2-4 ایسے محبت بھرے جملے اگر ہم کسی سے کہہ دیتے ہیں تو ان کا دل بہت بڑا ہو جاتا ہے, اور اس وقت کی جو پریشانی وہ جو بندہ ہم سے شیئر کر رہا ہوتا ہے وہ ساری زندگی اسے یاد رہتی ہے. آپ میسج کے ذریعے بھی ہمارے اس پروگرام میں اپنی پریشانیوں کو شیئر کر سکتے ہیں, اپنی باتیں ہم سے بتائیے. یہاں ہمارے اس پروگرام میں, پروگرام رہنمائی میں, آپ اپنی پریشانیاں ہم سے شیئر کیجیے. لائیو کال کے ذریعے بھی آپ ہم تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں, اپنے میسیجز بھی پہنچا سکتے ہیں. جس طرح سے ہم آپ کو ایڈریس بتاتے ہیں اس ایڈریس پر بھی خط و کتابت کے ذریعے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. خط کا لکھنے کا طریقہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم آپ سے آپ کی خدمت میں عرض یوں کرتے ہیں کہ جوابی لفافے کے ساتھ خط ارسال کیجیے تاکہ آپ تک جواب بہترین طریقے سے پہنچ جائے. اسکرین پر آپ کو دکھائی دیے جا رہے ہیں نمبرز بھی اور ان کی تفصیلات بھی, اور جس طرح سے آپ یہ سب چیزیں نوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور جس طرح سے آپ رابطہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے. نمبرز کی تفصیلات کچھ اس طرح سے 0301-235-9920345-305-4325 0334-364-3385 PTCL نمبر 0213-4834242. خط و کتابت کے ذریعے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ٹائپ کیجئے روحانی, لکھیے روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن رجسٹرڈ PO باکس نمبر 1121 کراچی پر خط ارسال کیجئے. جوابی لفافے کے ساتھ خط ارسال کیجئے. SMS بھی کر سکتے ہیں, SMS سروس 24 گھنٹے کھلی ہے. ٹائپ کیجئے IOL اسپیس دیجئے, اپنا نام لکھیے, اپنی والدہ کا نام لکھیے, اپنا مسئلہ بیان کیجئے, اسے سینڈ کر دیجئے 4472 پر, یعنی 4472 پر. اسکائپ آئی ڈی نوٹ فرما لیجئے, شیخ 9036 SHEIKH شیخ 9036. ای میل ایڈریس کے ذریعے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ای میل ایڈریس نوٹ فرما لیجئے روحانی ویلفیئر ٹرسٹ @yahoo.com روحانی ویلفیئر ٹرسٹ @yahoo.com. یہ وہ تمام ذرائع ہیں جس طرح سے رہنمائی کی جاتی ہے آپ کی, اور رہنمائی کے لیے موجود ہوتے ہیں ڈاکٹر شیخ مبشر عالم صاحب. ایک بار پھر ڈاکٹر صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, جس طرح سے آپ گفتگو فرما رہے تھے, اور یہی بات ہے جس کہ خدمت خلق جب انسان کے دل میں جذبہ موجود ہوتا ہے اور اس جذبے کے تحت جب خدمت کی جاتی ہے اور اخلاص اور نیت کے ساتھ, خلوص نیت کے ساتھ, تو یقیناً اللہ رب العزت ہر کام میں ترقی بھی عطا فرماتا ہے, آپ کے ادویات میں شفا بھی عطا فرماتا ہے, اور جو شخص یقین کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے اسے شفا بھی ملتی ہے. یہ تمام چیزیں ایک سلسلہ ہے ڈاکٹر صاحب, یہ ساری ایک دوسرے سے ملتی ہوئی کڑیاں ہیں. دیکھیں, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ زینب صاحبہ کہ اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیے لوگوں بے کو شک, جن سے وہ خلق خدا کی خدمت لے رہے ہیں. صحیح. ایک شعر ذہن میں آ رہا ہے, کرو مہربانی تم اہل زمیں پر, کرو مہربانی تم اہل زمیں پر, خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. بے شک. تو جب ہماری دنیا سے رخصتی ہوگی, ہم دنیا سے چھوڑ کے جائیں گے, انتقال ہوگا, اللہ اکبر, تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا یہاں کام کیے ہیں, کیا خدمت خلق کی ہے, کیا اپنے والدین کی خدمت کی ہے, کیا ہم نے اپنے گھر والوں کی خدمت کی ہے, اور اس کے بعد خلق خدا کی خدمت کی ہے. تو اس کا اجر قبر میں ملے گا, حشر میں ملے گا, روز محشر ملے گا. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق عمل کریں, بے شک, اپنی زندگی کو سنواریں, کیونکہ یہ زندگی عارضی ہے. باقی اور قائم رہنے والی زندگی اگلا جہاں ہے جہاں ہمیں لوٹ کر جانا ہے, بے شک, اپنے رب کے پاس, اپنے رب کے حضور.
تو ہم یہاں لوگوں کے دل نہ دکھائیں، لوگوں سے حسد نہ کریں، ہرس کریں عبادت کے اندر، بڑھنے کی کوشش کریں ریاض کے اندر، نوافل کے اندر، روزوں کے اندر کوشش کرتے رہیں، اپنے اسٹرگل کرتے رہیں اپنے معاملات کو، معاشی معاملات کو درست کرنے کے لیے، لیکن جائز طریقے سے، یعنی ڈاکٹر صاحب ناجائز طریقے سے قطعاً نہیں۔ تو جب ہم اس کے اوپر کاربند ہو جائیں گے اور ساتھ میں خلق خدا کی خدمت کرتے جائیں گے، اب خلق خدا کی خدمت میں ایک چیونٹی بھی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، بے شک اس کی بھی جان کی حفاظت کرنی ہے آپ کو، اور اس چیونٹی میں اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت عطا کی ہے کہ ہاتھی بھی بھوکے مار مار کے چلتا ہے، دیو ہیکل ہاتھی، تو اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، ایک سسٹم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو منتخب کر لیا، کوئی این جی اوز کے ذریعے کام کر رہے ہیں، کوئی روحانی کام کر رہے ہیں، لیکن للہ کوشش کیجئے کہ فیک عاملین سے بچیے، جھوٹے لوگوں سے بچیے، فیک پاکھنڈی جو بابے بیٹھے ہوتے ہیں ان سے بچیے، پہلے جا کے وہاں کا ماحول دیکھیے، پھر ان شخص سے ملاقات کیجئے، جس طرح انہوں نے پہلے ماحول دیکھا حکیم الدین صاحب نے، یہ ایک ویل ایجوکیٹڈ پرسن ہے، دنیا کے کئی ممالک دیکھ کر آئے، شعبہ درس و تدریس سے ان کا تعلق ہے، لیکچرار ہیں الحمدللہ، تو پہلے انہوں نے ماحول دیکھا، ماحول سے بہت کچھ سامنے آ جاتا ہے، پھر شخصیت سے ملاقات کی، جب شخصیت سے ملاقات ہوتی ہے تو بہت کچھ بات سامنے آ جاتی ہے، اس کے بعد پھر اپنا روحانی، جسمانی، معاشی، معاشرتی علاج جو کرانا ہے آپ کو، آپ پھر اس طرف آگے بڑھیں۔ صحیح ڈاکٹر صاحب، آپ کی جو بات ہے اس کا کچھ مفہوم یوں بھی ہے کہ جب ہم کسی نیک کام کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کسی شخص کو، تو ہم جس طرح سے ہم ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے ان تمام چیزوں کو ترغیب دیجیے کہ ہم اچھے کاموں کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں، ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنے کی کوشش کریں، تو یہ پازیٹیو پوائنٹ ہے۔ اگر ہم کسی کے اچھے کام سے جیلس ہوتے ہیں تو وہ ہمارے لیے نیگیٹیوٹی پیدا کرتا ہے اور ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، یا بہتر یہ ہے کہ ہم کسی کو اچھا کام، بھلائی کا کام کرتے دیکھیں تو اس کے ساتھ شامل ہو جائیں اور پھر اپنی خدمات ان کے لیے انجام دیں، یقیناً اس کار خیر میں ہم بھی حصہ لیں گے۔ تو جس طرح سے ایک قطرہ قطرہ کر کے دریا بنتا ہے اور ایک چڑیا ہے وہ آگ بجھانے میں اگر اپنی چونچ میں پانی ڈالتی ہے تو وہ کہیں کم از کم اپنے حصے کا کام کرتی ہے، تو ہم اور آپ مل کے کم از کم اپنے حصے کا کام تو کریں۔ تو یقیناً اسی طرح سے جو ہے ایک بڑا کام جس طرح سے روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن پر ہو رہا ہے، اور جس کی تمام تر، جیسا کہ میں نے بتایا کہ صرف کراچی میں نہیں، پاکستان کے بے شمار شہروں میں، اور صرف پاکستان میں نہیں بلکہ الحمدللہ دنیا بھر میں روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن کام کر رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جیسا بتایا کہ ایک ترغیب ملتی ہے، آپ کو کس طرح سے یہ ترغیب ہوئی؟ دیکھیں، یہ جذبہ تو بچپن سے ہی بیدار تھا، اور ہمارے والد بزرگوار رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن سے ذکر اذکار کی ہمیں تربیت دی۔ 7 سال کی عمر تھی جو پہلا ذکر انہوں نے ہمیں ذکر بالجہر حسبی ربی جل اللہ کا سکھایا، دوزان و ادب طے کرنا سکھایا، پھر رہنمائی ملتی چلے گئی، 8 اساتذہ کرام، ایک مرشد پاک، ان سب کی پھر تربیتیں ہوئی ہماری، نوافلی پورے سال روزے رکھوائے گئے، تزکیہ نفس، تصفیہ قلب ہوا۔ تو یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں کہ کتاب بازار سے لی اور اس کو پڑھا اور تعویذ لکھنا شروع کر دیا، یہ سب بالکل غلط باتیں۔ باقاعدہ تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کے بعد خلافت و اجازت دی جاتی ہے، پھر مسند پہ بٹھانے کے آداب سکھائے جاتے ہیں، پھر اس کو صاحب مسند کر دیا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ 12 سال میں یہ سارے معاملات حل ہوئے، اور ہم اب بھی اپنے آپ کو طفل مکتب سمجھتے ہیں، کیونکہ علم ماں کی گود سے لحد تک بندہ طالب علم رہتا ہے، بے شک علم حاصل کرتا رہتا ہے۔ اب بھی ہم طالب ہیں علم کے، متلاشی ہیں علم کے۔ گزشتہ جمعے کو، یعنی ایک تو کل جمعہ گیا، اس سے پہلے جمعے کو ایک بزرگ ہستی آئے اور انہوں نے پیغام بھیجا، ان سے ہماری کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور اس دن پہلی ملاقات ہوئی الحمدللہ، سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے مسند نشین بھی ہیں، اور آپ کے خاندان کی گدی جو ہے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وہاں موجود ہے، تو انہوں نے 22 اپنے سلاسل جو ہیں اس کی خلافت و اجازت
ہمارے سپرد کی، کہ ان کو بشارتیں ہوئی تھی. یہ ایک روحانی سلسلے ہوتے ہیں. صحیح. اگر آپ میں کہوں کہ ہوا کو آپ پکڑ کے دکھا دیں، چھو کے دکھا دیں، تو آپ پکڑ نہیں سکتی، ہوا کو چھو نہیں سکتے، محسوس کر سکتے ہیں. تو روحانی بھی معاملہ جتنے ہیں وہ محسوسات کی زندگی ہے. اس کے اندر آپ کو پیغامات مل رہے ہوتے ہیں، آپ کا القاء ہو رہا ہوتا ہے، آپ کا مراقبہ کھل رہا ہوتا ہے، آپ کا مکاشفہ کھل رہا ہوتا ہے، آپ کا کشف کھل رہا ہوتا ہے. آپ کی زبان میں اللہ تعالیٰ اثر عطا فرما دیتا ہے، آپ کے قلم میں، آپ کے ہاتھ میں کشف قلوب ہو جاتا ہے، آپ کو کشف القبور ہو جاتا ہے، کشف اللسان ہو جاتے ہیں. یعنی کہ جو آپ کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ پورا فرما رہا ہوتا ہے. تو یہ سب کیوں ہے کہ بزرگان کی رضا، اور رضا کب ہوگی؟ جب ہم اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھیں گے، نفسانی خواہشات کو کنٹرول میں رکھیں گے، اور جب ہم تزکیہ نفس اور تزکیہ قلب کرتے رہیں گے، اپنا احتساب روزانہ کے طور سے ہم کرتے رہیں گے. جب فارغ ہوں گے ہم سوچیں گے ہم نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا، اور کیا تو بارگاہ رب العزت میں اس کی فوراً توبہ کی جائے، اور جس کا دل شکر نہیں کی گئی تو اس کے پاس جا کے اس کی معافی مانگ لی جائے. یہ بہت بڑی بات ہے ڈاکٹر صاحب، اور یہ اس میں عزت نہیں جاتی. بالکل صحیح بات، معافی مانگنے میں. بالکل درست. تو میں آج یہ پیغام ضرور دوں گا بھی کہ اگر والدین سے بچے ناراض ہیں، یا بچے والدین سے ناراض ہیں، اولاد والدین سے ناراض ہے، اونچی آواز میں بات کر رہی ہے، کوئی گستاخی کر گئی ہے، تو للہ میں ہاتھ جوڑ کر مبشر عالم آپ کا بھائی آپ سے التجا کرتا ہوں کہ فوری طور پہ اپنے ماں باپ کو راضی کر لیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت اچھا میسج بھی آپ نے اختتام پر دیا. اور حکیم صاحب آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ. یقیناً بہت سے لوگوں کو بہت کچھ معلومات بھی حاصل ہوئی ہوں گی. ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہی دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت آپ کی جو کوششیں ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آپ کا سایہ تادیر آپ کی اولاد پر اور سب پر قائم رکھے، صحت و تندرستی کے ساتھ. بس ریاضت چاہیے ہے، بہت طویل ریاضت کے بعد یہ مقام اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے. ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، رہنمائی کی پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پروگرام رہنمائی سے اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. زندگی